सन 2015 में एक पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम नुक्ता नज़र में साबिक पुलिस ऑफिसर राजा अनार खान का एक इंटरव्यू नशर किया गया, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्हें शेख मुजीबुर रहमान पर नज़र रखने के लिए कैदी के तौर पर फैसलाबाद जेल में रखा गया। उस वक्त अनार खान स्पेशल ब्रांच में एक नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर थे। अनार खान ने कहा कि शेख मुजीब ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किस जुर्म की सज़ा सुनाई गई है। मैंने उनसे झूठ बोला कि मुझे एक लड़की को अगवा करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। एक और कैदी ख्वाजा अयूब को मुजीब का खाना पकाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुजीब को हमेशा सिगार के लिए तंबाकू भी फराहम किया जाता था। रात को राजा अनार खान शेख मुजीब के सेल के बाहर सोते थे। सुबह होते ही वो शेख मुजीब की अलमारी का ताला खोलते। वो शेख मुजीब को बाबा कहकर पुकारते थे। राजा अनार खान ने कहा, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई शुरू हुई तो फौजी हुकूमत ने हम दोनों को मियाँ वाली जेल भेजने का फ़ैसला किया। उनका कहना था, शेख मुजीब को एक गाड़ी में बिठाया गया जो गद्दों और कंबलों से इस कदर भरी हुई थी कि शेख के बैठने के लिए बमुश्किल जगह बची थी। गाड़ी के साइड शीशों पर जानबूझकर मिट्टी डाली गई ताकि किसी को खबर ना हो कि अंदर कौन बैठा है। रास्ते में शेख मुजीब ने पूछा कि सड़कों पर इतनी ज़्यादा फ़ौज क्यों नज़र आ रही है, जिस पर राजा अनार खान ने जवाब दिया कि फ़ौजी मशकें हो रही हैं। 13 मई 1971 को इंदिरा गांधी ने अमेरिका में इंडिया के सफ़ीर लक्ष्मीकांत झा के ज़रिए अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन को एक ख़त भेजा, जिसमें उन्होंने शेख मुजीब की कैद पर अपनी तशवीश का इजहार किया। 11 अगस्त को उन्होंने निक्सन को फिर ख़त लिखा, जिसमें याह्या खान के इस बयान पर तशवीश का इजहार किया गया कि वो शेख मुजीब के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाने जा रहे हैं, जिसमें वो बैरून मुल्क से कोई कानूनी मदद हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ उन्होंने दुनिया के 23 सरबराहाने मुमलिकत से शेख मुजीब की जान बचाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की अपील की। किताब मिथ्स एंड फैक्ट्स बांग्लादेश लिबरेशन वार के मुसन्निफ BZ खुसरो लिखते हैं कि अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का ख्याल था कि याह्या मुजीब को फांसी देने के ख़िलाफ़ थे। उनके सीनियर फ़ौजी मुशीरों ने उन्हें ख़बरदार किया था कि मुजीब को सज़ाए मौत से दुनिया में पाकिस्तान की शबीह ख़राब होगी। निक्सन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे याह्या को शर्मिंदगी हो। चनाचे उन्होंने पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर जोसेफ फोरलैंड से कहा कि वो जनरल से ज़्याती हैसियत में बात करें। BZ के मुताबिक याह्या ने जोसेफ फोरलैंड को बताया कि अगर मुजीब की रहम की दरख्वास्त उनके पास आती है तो वो उस वक्त तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं करेंगे जब तक कि सिविलियन हुकूमत इक़्तिदार नहीं ले लेती। आप यकीन कर लें कि मैं इस आदमी को नहीं मारूंगा, हालांकि मेरा मानना है कि वो गद्दार है। शेख मुजीब के मियाँ वाली जेल में ही क़याम के दौरान अंग्रेज़ी हर्फ L की शक्ल में एक हवाई हमले की पनाहगाह बनाई गई थी, जिसमें गद्दों और कंबलों का भी इंतज़ाम किया गया था। बाद अज़ां बांग्लादेश पहुंचकर शेख मुजीबुर रहमान ने लोगों को बताया कि जेल में उनकी कब्र खोदी गई, जहां उन्हें मुमकिना तौर पर कत्ल करने के बाद दफन किया जाना था। अनार खान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। शेख मुजीब शायद ये कहकर अवाम की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये दुरुस्त था कि शेख मुजीब को जेल में क़याम के दौरान कोई अखबार, रेडियो या टेलीविज़न फराहम नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें पढ़ने के लिए किताबें दी गई थीं। बाद में मुजीब ने एक अतालवी सहाफ़ी ओरियाना फलाची के सामने भी एतराफ़ किया कि इन्हें जेल में पढ़ने के लिए किताबें दस्तयाब थीं। सैयद बदरुल हसन शेख मुजीब की स्वाने उमरी में लिखते हैं कि 6 दिसंबर से लड़ाई के ख़ात्मे के दौरान मुजीबुर रहमान को फ़ौजी अदालत से सज़ाए मौत सुनाई गई, लेकिन जंग के बाद याह्या खान ने इक़्तिदार भुट्टो को सौंप दिया। उसी शाम भुट्टो ने इनसे बात की, पाकिस्तानी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान पर दुश्मन का कब्ज़ा है, लेकिन जल्द ही हम इसे अपने भाइयों के मफाद में वापस हासिल कर लेंगे। भाइयों से इनकी मुराद मशरक़ी पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली थे। पाकिस्तान की शिकस्त के बाद शेख मुजीब को हेलीकॉप्टर में
اسلام آباد کے قریب سہالہ گیسٹ ہاؤس لے جایا گیا۔ راجہ انار خان اور جیل سپرنٹینڈنٹ شیخ عبد الرحمان بھی ان کے ساتھ گئے۔ بعد ازاں الطاف گوہر جو پاکستان کے سابق صدر ایوب خان کے سیکٹری اطلاعات تھے، ان کو بھی اسی گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا جہاں شیخ مجیب کبھی ٹھہرے تھے۔ انہوں نے بعد میں لکھا، میں اسی بستر پر سو رہا تھا اور وہی کمبل استعمال کر رہا تھا جو مجیب نے کبھی استعمال کیا تھا۔ جیلر باہر گیا اور مجھے مونگ پھلی دکھائی جو مجیب وہاں قیام کے دوران کھاتے تھے۔ ایک دن جیلر نے بتایا کہ میاں والی جیل میں مجیب تقریباً پاگل ہو گیا تھا اور دیوار سے سر پیٹنے لگا۔ وہ زور زور سے مجھے یحییٰ خان سے ملوانے کے لیے چیخ رہے تھے۔ میں ڈھاکہ میں ہونے والے قتل عام کو روک سکتا ہوں۔ جیلر عبد الرحمان نے یہ بات جنرل پیر زادہ کو بتائی، لیکن مجیب کو یحییٰ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ صدر بننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو 27 دسمبر 1971 کو سہالہ گیسٹ ہاؤس میں شیخ مجیب سے ملنے آئے۔ اس ملاقات کے دوران انار خان پردے کے پیچھے کھڑے بھٹو اور مجیب کی گفتگو سن رہے تھے۔ ویسے یہ گفتگو ٹیپ کی گئی تھی۔ بھٹو کی سوانح عمری پاکستان زلفی بھٹو ہز لائف اینڈ ٹائمز میں مصنف سٹینلے ویلپرٹ نے ان ٹیپسی کا ذکر کیا ہے۔ مجیب نے گفتگو کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بھٹو نے جواب دیا، میں اب پاکستان کا صدر اور چیف مارشل ہوں، میں ایک لا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ شیخ مجیب نے کہا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، لیکن یہ بتاؤ کہ بنگال کا کیا حال ہے؟ میں وہاں کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ جب بھٹو نے مجیب سے کہا کہ ڈھاکہ پر انڈیا کی افواج کا قبضہ ہے، تو مجیب نے کہا کہ انہوں نے ہمیں مار دیا ہے، آپ مجھے ڈھاکہ جانے دیں، آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر انڈینز نے مجھے جیل میں ڈالا تو آپ کو میری لڑائیاں لڑنی ہوں گی۔ بھٹو نے وعدہ کیا، مجیب ہم مل کر لڑیں گے۔ سٹینلے والپرٹ پھر لکھتے ہیں، مجیب مانتے تھے کہ وہ بھٹو جیسے چالاک آدمی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا ہر لفظ ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈھاکہ جانے دو اور معاملات کو سنبھالنے دو۔ میرا یقین کرو، میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ انڈین فوج وہاں پہنچے۔ بھٹو نے کہا کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، اسی لیے میں نے آپ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر بھٹو نے مجیب کو اپنی دلی خواہش بتائی، مجیب بھائی، کیا کوئی امکان ہے کہ ہم اب بھی ساتھ رہ سکیں؟ ڈھاکہ میں میرے لوگوں سے بات کریں اور پھر اس بارے میں بتائیں۔ اس کے بعد شیخ مجیب 11 دن تک مسلسل غیر یقینی کی کیفیت میں رہے۔ اس دوران بھٹو کئی بار ان سے ملے۔ سٹینلے ویلپرٹ لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مجیب کو یاد دلایا کہ 27 تاریخ کو ہماری ملاقات میں آپ نے 2 یا 3 کام اکٹھے کرنے پر اتفاق کیا تھا، دفاع، خارجہ امور اور کرنسی۔ مجیب نے جلدی سے جواب دیا، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے پہلے ڈھاکہ جانے کی اجازت دینی ہوگی۔ بھٹو نے ایک اور چال چلی اور کہا کہ آپ صدر، وزیر اعظم، جو بھی عہدہ چاہے لے لو، میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ کمال حسین نے مجھ سے بات کرتے ہوئے شیخ مجیب اور بھٹو کے درمیان جاری اس مشاورت کی ایک اور تفصیل بتائی۔ کمال نے کہا کہ بھٹو آخری دم تک پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کے تعلقات کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ جس دن شیخ کو رہا کیا جانا تھا اور وہ لندن جانے والے تھے، تو بھٹو نے کہا کہ وہ ایک دن مزید قیام کریں گے۔ اگلے دن شاہ ایران آ رہے تھے اور وہ ان سے ملنا چاہتے تھے۔ کمال کہتے ہیں، شیخ سمجھ گئے کہ وہ ایران کے شاہ سے ان پر دباؤ ڈلوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کی تجویز انہیں قبول نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو انہیں دوبارہ جیل بھیج سکتے ہیں۔ بعد ازاں جنوری 1971 میں شیخ مجیب نے نیوز ویک میگزین کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ یحییٰ خان نے بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے دن انہیں قتل کرنا چاہا، لیکن بھٹو نے انہیں یہ کہہ کر بچا لیا کہ اگر ایسا ہوا تو انڈیا نے 93,000 پاکستانیوں کی جانیں لے لینی ہیں۔ جنگی قیدی خطرے میں ہوں گے۔ 7 جنوری 1972 کی رات بھٹو خود راولپنڈی کے چکلالہ ہوائی اڈے پر مجیب اور کمال حسین کو دیکھنے گئے۔ بھٹو نے ایک لفظ کہے بغیر مجیب کو الوداع کیا
اور مجیب بھی پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تیزی سے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ روانگی سے قبل شیخ مجیب نے ڈوسٹووسکی کی کتاب کرائم اینڈ پنشمنٹ راجہ انار خان کو پیش کی، جو جیل میں ان کے ساتھ تھے۔ انار خان نے پاکستانی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تو انہوں نے شیخ مجیب سے ملنے والی کتاب بھی دکھائی۔ اس پر دستخط کرتے ہوئے شیخ مجیب نے لکھا، جھوٹ اور سچ کی طویل جنگ میں پہلے جھوٹ کی جیت ہوتی ہے لیکن بعد میں سچ کی جیت ہوتی ہے۔ سن 1974 میں جب مجیب الرحمان اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور آئے تو انہوں نے راجہ انار خان کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انار خان ان سے ملنے نہیں گئے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ بات پاکستان کی حکومت کو پسند نہیں آئے گی اور اس ملاقات کی صورت میں انہیں بعد میں ہراساں کیا جائے گا۔ 8 جنوری 1971 کی صبح شیخ مجیب کا طیارہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ یہ ایک بنگالی سفارتکار ایم رزل کریم کے لیے ناقابل یقین خبر تھی، جنہوں نے پاکستان فارن سروس سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اس وقت لندن میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنی پرانی چھوٹی کار نکالی اور پوری رفتار سے ہیتھرو ایئرپورٹ کی طرف بھاگے۔ اپنی تیز رفتار سانسوں پر قابو رکھتے ہوئے جب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں پہنچے تو انہوں نے وہاں شیخ مجیب کو سگار پیتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر کمال حسین اور شیخ مجیب کے ساتھ پاکستان کے کچھ افسران بھی وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی ان اہلکاروں نے کریم کو دیکھا تو شیخ مجیب کو سلام کیا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گئے۔ سید بدر الحسن اپنی کتاب باغی سے بانی شیخ مجیب الرحمان میں لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کی جان میں اس وقت جان آئی جب انہوں نے بنگالی سفارتکار رضا الکریم کو وی آئی پی لاؤنج میں دیکھا۔ وہ غصے سے ان سے سوال کرنے لگے۔ ان کا پہلا سوال تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ بنگلہ دیش اب ایک آزاد ملک ہے؟ احسن لکھتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے شیخ مجیب کے لیے ایئرپورٹ پر رولز رائس کار بھیجی تھی، لیکن مجیب ایک چھوٹی کار میں ہوٹل پہنچے۔ دوپہر تک مجیب نے برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ اور قائد حزب اختلاف ہیرلڈ ولسن سے ملاقات کی۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد پہلی بار ڈھاکہ فون کیا اور اپنے اہل خانہ سے بات کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ شام کو ان کی پریس کانفرنس میں سینکڑوں صحافی موجود تھے۔ جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے براہ راست ڈھاکہ جانے کی بجائے لندن آنے کا فیصلہ کیوں کیا، تو شیخ کا جواب تھا کہ یہ فیصلہ بھٹو صاحب نے کیا تھا۔ 2 دن لندن میں رہنے کے بعد شیخ مجیب 9 جنوری کی شام ڈھاکہ روانہ ہو گئے۔ اس کے لیے برطانوی حکومت نے انہیں اپنا طیارہ دیا۔ راستے میں وہ اندرا گاندھی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے نئی دلی میں رکے۔ ڈاکٹر کمال حسین یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کے صدر، وزیر اعظم، اندرا گاندھی، ان کی پوری کابینہ، تینوں افواج کے سربراہان اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سدھارتھ شنکر رائے شیخ کے استقبال کے لیے دہلی کے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ یہ ایک خاندانی ملاپ کی طرح محسوس ہوا۔ فوجی چھاؤنی کے میدان میں ایک جلسہ عام میں مجیب نے بنگلہ دیش کی جدوجہد میں مدد کرنے پر انڈیا کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ مجیب نے انگریزی میں تقریر شروع کی، لیکن اس وقت سٹیج پر موجود اندرا گاندھی نے ان سے بنگالی میں تقریر کرنے کی درخواست کی۔ دلی میں 2 گھنٹے قیام کے بعد شیخ مجیب جب ڈھاکہ پہنچے تو ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر تقریباً 10 لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شیخ مجیب، جن کا 9 ماہ پاکستانی جیل میں رہنے کے بعد کافی وزن کم ہو گیا تھا، اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف کر دیا اور وزیر اعظم تاج الدین احمد آگے بڑھے اور اپنے قائد کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجیب کھلے ٹرک میں ریس کورس گراؤنڈ کی طرف بڑھے۔ چاروں طرف اتنی بھیڑ تھی کہ ٹرک کو 2 کلومیٹر طویل رستہ طے کرنے میں 3 گھنٹے لگے۔ شیخ مجیب پاکستانی فوج کے خلاف اہل وطن کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ریس کورس گراؤنڈ میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے رو پڑے۔ انہوں نے بنگالی شاعر ربندر ناتھ ٹیگور کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک بار یہ شکایت کی تھی کہ بنگال کے لوگ صرف بنگالی ہی رہے، ابھی تک سچے انسان نہیں بنے۔
شیخ مجیب نے کہا کہ اے عظیم شاعر، واپس آؤ اور دیکھو کہ تمہارے بنگالی کیسے ان شاندار انسانوں میں بدل گئے ہیں جن کا تم نے کبھی تصور کیا تھا۔ اس تقریر کے بعد انہیں بھٹو سے کیا گیا وہ وعدہ بھی یاد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں سے پوچھیں گے اور بتائیں گے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان مستقبل میں کیا تعلقات ہوں گے۔ انہوں نے بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات اب سے ویسے ہی ہوں گے جو دو خود مختار ممالک کے درمیان ہوتے